अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश तक की कहानी की तीसरी किस्त पेश खिदमत है। 71 की जंग से एक साल पहले भारत ने मशरकी पाकिस्तान पर हमला करके सैकड़ों बंगालियों को कत्ल कर दिया, मगर क्यों? 71 के हंगामों से कई माह पहले लाखों बंगाली जान की बाजी हार गए, मगर क्यों? और ऐन इस वक्त किसने और क्यों कहा कि अगर और भी बंगालियों को जान देना पड़ी तो वो देंगे? शेख मुजीबुर रहमान के 6 निकात थे क्या? अगरतला साजिश केस, हकीकत या अफसाना? आज इन्हीं सब हक़ाइक़ से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल पर नए आए हैं। नए आने वाले दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक और कमेंट भी किया करें। 9 सितंबर 1965 है। मगरबी पाकिस्तान में पाक भारत जंग अपने जोबन पर है और मगरबी पाकिस्तान से तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर ढाका शहर में एक पुरअसरार सरगर्मी जारी है। नेवी का एक स्टीवर्ड जिसका नाम मुजीब है, लोगों की नज़रों से बचता बचाता बहुत खुफिया अंदाज में धान मंडी ढाका की तरफ बढ़ रहा है। ये शख्स धान मंडी के नज़दीक एक घर में गया और एक शख्स को मिला जिसने इसे 4000 रुपए दिए। क्या आप जानना चाहेंगे ये घर किसका था? ये घर उस वक्त के अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान का था और 4000 रकम उस दौर में एक माकूल रकम थी। ये शख्स रकम लेने के बाद छुपता छुपाता हुआ आया था, इसी तरह वापस चला गया। ये साजिश या मुबैना साजिश तारीख में आज भी एक गैर हलशुदा या अनसॉल्व्ड केस है। क्या ये वाकई साजिश थी या कहानी कुछ और थी? इस दौर के अखबारात में अगरतला साजिश के बारे में क्या लिखा गया है? अवामी लीग का इस वक्त और बांग्लादेश बनने के बाद इस बारे में क्या क्या मौक़िफ़ रहा? गैर मुल्की मीडिया इसके बारे में क्या राय रखता था? मशरकी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, इसकी सरहद से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर भारत के अंदर ये एक छोटा सा शहर अगरतला है। इस शहर में 1964 में एक खुफिया मीटिंग हुई। मुबैना तौर पर इस मीटिंग में भारतीय इंटेलिजेंस अफसरान के साथ मिलकर शेख मुजीबुर रहमान ने मशरकी बंगाल को पाकिस्तान से अलग करने का एक ख़तरनाक मंसूबा बनाया, जिसकी तफसील कुछ यूँ है कि मशरकी पाकिस्तान में तैनात पाकिस्तान आर्मी के बंगाली यूनिट्स मगरबी पाकिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले पाक आर्मी के जवानों को कैद कर लेंगे और इनको कैद करने के बाद बागी फौजी मशरकी पाकिस्तान के कुछ शहरों पर कब्ज़ा कर लेंगे और कब्ज़ा करने के बाद एक आज़ाद मुल्क का ऐलान कर देंगे। ये आज़ाद मुल्क बांग्लादेश होगा और आलमी हमायत हासिल करने के लिए भारत और इस के साथी ममालिक इस नई रियासत को फौरी तौर पर तस्लीम कर लेंगे और इसके बाद भारत मगरबी पाकिस्तान के मशरकी पाकिस्तान से ज़मीनी, बहरी, हवाई रास्तों को ताकत का इस्तेमाल करके बंद कर देगा और जब कोई फ़ौज मशरकी बंगाल में ना पहुंच सकेगी, जब मुकाबले पर कोई फ़ौज ही ना होगी, तो ये बागी फ़ौज पूरे मशरकी पाकिस्तान पर कब्ज़ा करके इसे बांग्लादेश में शामिल कर देंगे। मीटिंग में ये मंसूबा तय पाया और शेख मुजीबुर रहमान वापस ढाका चला गया। इस मीटिंग और प्लानिंग को अगरतला साजिश केस के नाम से तारीख में याद किया जाता है। इस साजिश में मुजीबुर रहमान का दस्तेरास्त पाक बहरिया का लेफ्टिनेंट कमांडर मुअज़्ज़म हुसैन था। शेख मुजीबुर रहमान और मुअज़्ज़म हुसैन को भारत से भारी रकूम मिलती थी। ये रकूम ढाका में भारतीय सफारतखाने का 1st सेक्रेटरी PN ओझा तकसीम करता था।
65 کی جنگ کے دوران بھی یہ منصوبہ اسی خاموشی سے چلتا رہا۔ معظم حسین اور اس کے ساتھیوں کی بھارتی انٹیلیجنس افسروں کے ساتھ کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ عوامی لیگ کے لوگوں نے بھارت جا کر لیفٹیننٹ کرنل مشرا اور میجر مینن سے کئی ملاقاتیں کی۔ جلد ہی ڈھاکہ، سلہٹ، چٹاگانگ اور دیگر شہروں سے 1500 لوگ اس منصوبے میں شامل ہو گئے اور مزید ہزاروں لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی تھی کہ منصوبے کا بانڈا بیچ چوراہے پھوٹ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ منصوبہ میں شامل کئی افراد کو شبہ تھا کہ بھارت سے جو رقوم آ رہی ہیں ان میں معظم حسین گھپلہ کر رہا ہے، وہ رقوم پوری نیچے تک نہیں پہنچ رہی۔ اس بات کے رنج میں یا حب الوطنی کے تحت کسی نے اندر سے لنکا ڈھا دی اور مخبری کر دی۔ لیکن یاد رہے کہ اس منصوبے کے ساتھ ساتھ شیخ مجیب الرحمان مشرقی پاکستان کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دلانے کے لیے پاکستانی حکومت پر بھی مختلف طریقوں سے دباؤ ڈال رہے تھے۔ بعض سیاسی پنڈتوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ خود مختاری دے دی جاتی تو بنگلہ دیش کبھی نہ بنتا۔ اس خود مختاری کے لیے عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کی قوم پرست جماعتوں کے ساتھ مل کر 6 نکات پیش کیے۔ یہ مطالبات شیخ مجیب الرحمان نے لاہور میں سیاسی جماعتوں کے اجلاس میں پیش کیے تھے، لیکن ایوب خان کی حکومت نے ان 6 نکات کو علیحدگی کا نعرہ قرار دیا۔ لیکن یہ 6 نکات تھے کیا جن کو علیحدگی کا نعرہ صدر ایوب خان سمجھ رہے تھے؟ یہ 6 نکات کچھ یوں ہیں کہ 1940 کی قرارداد پاکستان کے مطابق پاکستان میں منتخب پارلیمنٹ کی سپرمیسی قائم کی جائے اور مارشل لا کا خاتمہ کیا جائے۔ نمبر 2، فیڈرل گورنمنٹ صرف ڈیفنس اور خارجہ امور دیکھے گی، باقی تمام معاملات میں صوبے خود مختار ہونے چاہیے۔ نمبر 3، ملک کے دونوں حصوں کی کرنسی الگ الگ ہونی چاہیے۔ نمبر 4، سرمایہ کی مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان کو منتقلی کو روکا جائے، وفاقی حکومت کی بجائے صوبے ٹیکس لگائیں اور وہ وفاق کو فنڈز دیں۔ نمبر 5، صوبوں کو بین الاقوامی تجارت کی اجازت ہونی چاہیے۔ نمبر 6، مشرقی پاکستان کے لیے الگ پیراملٹری فورس تشکیل دی جائے۔ یہ تھے وہ 6 نکات۔ لاہور میں تو ان 6 نکات پر زیادہ بات نہیں ہوئی، لیکن 22 فروری 1966 میں عوامی لیگ کی مجلس عاملہ نے یہ 6 نکات منظور کر لیے۔ صدر ایوب خان کی حکومت نے ان 6 نکات کو علیحدگی کی سازش قرار دیا اور مئی 1966 کو شیخ مجیب الرحمان کو ڈیفنس آف پاکستان رولز کے تحت گرفتار کر لیا۔ اس قید کے دوران ہی اگرتلا سازش کیس کا بانڈا پھوٹ گیا۔ سازش کی خبر ملتے ہی وفاقی حکومت حرکت میں آ گئی۔ دسمبر 1968 میں بحریہ اور ایئر فورس کے ملازمین سمیت 28 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ 18 جنوری 1968 کو پہلے سے گرفتار شدہ شیخ مجیب الرحمان کو دوبارہ سے اگرتلا سازش کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ اگرتلا سازش کیس میں 35 افراد کا ٹرائل 19 جون 1968 کو ڈھاکہ چھاؤنی میں شروع ہوا۔ یہ مقدمہ کھلی عدالت میں چلایا جا رہا تھا، جس کو انٹرنیشنل میڈیا بھی کور کر رہا تھا۔ شیخ مجیب الرحمان کو عدالت میں لایا گیا، لیکن اس نے تمام الزامات کو ماننے سے انکار کر دیا اور اسے اپنے خلاف سازش قرار دیا۔ اس وقت کے پاکستانی اخبارات کے مطابق پراسیکیوٹر نے 11 گواہان کو عدالت میں پیش کیا اور بعد میں 232 گواہان کی ایک لسٹ بھی عدالت میں پیش کی گئی۔ گواہان کی لمبی لسٹ اور حکومت کے دعووں سے لگتا تھا کہ شیخ مجیب الرحمان اور اس کے ساتھیوں کو سزا ہو جائے گی، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ عوامی لیگ کے مطابق ایوب خان نے مقدمہ ہی جھوٹ کی بنیاد پر قائم کیا تھا، لیکن میجر جنرل خادم حسین راجہ کہتے ہیں کہ مقدمہ تو بہت مضبوط تھا، لیکن پراسیکیوٹر کی غلطی سے کیس لٹک گیا۔
برطانوی مصنف ٹالبوٹ لکھتے ہیں کہ پراسیکیوٹر نے اتنے اناڑی پن کا مظاہرہ کیا کہ عدالت میں موجود لوگوں کو ملزمان سے ہمدردی ہو گئی۔ ایسے میں قیدیوں پر پولیس تشدد کی خبریں بھی نشر ہونے لگیں۔ کئی حکومتی گواہ عدالت میں آ کر رو پڑے اور کہا کہ ان سے زبردستی گواہی لی جا رہی ہے۔ ان باتوں کی وجہ سے حکومتی کیس کمزور پڑنے لگا اور پھر ایک قتل نے اگرتلہ سازش کیس کے قیدیوں کو بالکل ہی مظلوم بنا دیا۔ یہ قتل کس کا تھا؟ 15 فروری 1969 کو فلائٹ سارجنٹ فضل حق اور سارجنٹ ظہور الحق نے پولیس گارڈ سے رائفل چھین کر فرار ہونے کی کوشش کی تو پولیس کی فائرنگ سے ظہور الحق مارا گیا اور فضل حق زخمی ہوا۔ فضل حق کے جنازے پر ڈھاکہ میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ مظاہرین نے 2 وزیروں کے گھر اور پولیس بیرکس کو آگ لگا دی، دیگر کئی عمارتیں بھی جلا ڈالیں۔ ادھر یہ ہنگامے جاری تھے اور ادھر پورے ملک میں ایوب خان کے خلاف تحریک چل رہی تھی۔ پورے ملک میں مظاہرے ہو رہے تھے اور اسٹوڈنٹ ان مظاہروں میں پیش تھے۔ ان مظاہروں کے دوران پولیس کی فائرنگ سے ڈھاکہ میں ایک طالب علم مارا گیا۔ پولیس فائرنگ کے خلاف مشرقی اور مغربی پاکستان میں طلباء نے بڑے بڑے مظاہرے کرنے شروع کر دیے۔ لاہور، راولپنڈی، کراچی، ملتان، ڈھاکہ، چٹاگانگ، ہر جگہ اسٹوڈنٹ سڑکوں پر آ گئے اور ایوب خان سے استعفیٰ کا مطالبہ شروع کر دیا۔ اور پھر سیاسی جماعتیں بھی اور مذہبی جماعتیں بھی طلباء تحریک میں شامل ہو گئیں۔ یوں یہ ایک زبردست عوامی تحریک بن گئی اور جنرل ایوب خان نے اس تحریک کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ انہوں نے 21 فروری 1969 کو اعلان کیا کہ وہ آنے والے الیکشن میں صدارت کے امیدوار نہیں ہوں گے۔ اس اعلان کے اگلے دن یعنی 22 فروری 1969 کو حکومت نے اگرتلہ سازش کیس واپس لے کر شیخ مجیب الرحمان کو تمام ساتھیوں سمیت رہا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اگرتلہ سازش کیس ایک معمہ ہے جس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا گیا۔ عوامی لیگ کی ویب سائٹ پر لکھا ہوا ہے کہ ڈکٹیٹر ایوب خان نے شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات سے خوف زدہ ہو کر یہ جھوٹا کیس تیار کیا تھا۔ شیخ مجیب الرحمان نے بھی عدالت میں اس الزام سے انکار کیا، لیکن برطانوی مصنف ٹالبوٹ لکھتے ہیں شیخ مجیب الرحمان اور عوامی لیگ کے کئی قائدین 1965 کے بعد بھی بھارتی خفیہ ایجنسی کے انٹیلیجنس افسران سے ملتے رہے تھے۔ بنگلہ دیش بننے کے بعد اس کے کئی کرداروں نے بھی اس کا اعتراف کیا، جیسا کہ بنگلہ دیش اسمبلی کے سابق ڈپٹی اسپیکر شوکت علی نے کہا وہ شیخ مجیب الرحمان کی قیادت میں مسلح جدوجہد کے ذریعے بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے کام کرتے رہے ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان رہائی کے بعد گھر پہنچے تو ان کی بیٹی حسینہ واجد جو اب بنگلہ دیش کی وزیر اعظم ہیں رکشہ میں بیٹھ کر گھر پہنچی اور اپنے باپ کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا مجمع گھر کے سامنے جمع ہو گیا۔ شیخ مجیب الرحمان ایک بڑی جیپ میں اپنے گھر سے نکلے اور لوگوں کو ہاتھ ہلاتے ہوئے ڈھاکہ ریس کورس گراؤنڈ میں پہنچے اور اس ریس کورس گراؤنڈ میں طلباء نے بنگلہ باندھو کے نعرے مارے۔ بنگلہ باندھو کے نام سے شیخ مجیب الرحمان کو یہ نام دیا گیا اور اس کے بعد وہ اسی نام سے مشہور ہوئے اور آج تک ہیں۔ بنگلہ باندھو کا مطلب ہے بنگالیوں کا دوست۔ اور اس گراؤنڈ میں انہوں نے ایک زبردست اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی پاکستان کے لوگ علیحدگی ہرگز نہیں چاہتے، وہ صرف ہر شعبہ زندگی میں اپنا جائز حق چاہتے ہیں۔ میں سازشوں پر یقین نہیں رکھتا، ایک خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ شیخ مجیب الرحمان کی رہائی کے بعد الیکشن نزدیک تھے اور اس الیکشن کے سلسلہ میں مغربی پاکستان میں ایک گول میز کانفرنس کے دوران صدر ایوب خان اور شیخ مجیب الرحمان کی ملاقات ہوئی۔ یہ ایک یادگار ملاقات تھی اور اس کی بھی ایک وجہ تھی، وہ یہ کہ ایوب خان نے بیان دیا کہ مشرقی پاکستان میں غیر ملکی بنگالیوں کو سستے ہتھیار بیچ رہے ہیں تاکہ وہ امن کو تباہ کر دیں۔
اور اس کے بعد شیخ مجیب الرحمان نے صدر جنرل ایوب خان سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں مشرقی پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ حکمران جماعت کنونشن لیگ کے لوگ شرارتیں کر رہے ہیں اور آپ کو غلط اطلاعات دے رہے ہیں، جس پر صدر جنرل ایوب خان نے کہا کہ کیا وہ اپنے گھروں کو آگ لگانے کی شرارت بھی خود ہی کر رہے ہیں؟ اس بات کا شیخ مجیب الرحمان کوئی جواب نہ دے سکے اور ڈھاکہ واپس چلے گئے، کیونکہ حکمران جماعت کنونشن لیگ جس کے صدر ایوب خان تھے کہ کئی لیڈروں کے گھروں کو عوامی لیگ کے لوگوں نے مشرقی پاکستان میں آگ بہرحال لگائی تھی۔ اس سے اگلے ماہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل یحییٰ خان نے مارچ 1969 میں ایوب خان سے استعفیٰ لے کر حکومت پر قبضہ کر لیا اور الیکشن کا اعلان کر دیا۔ یہ پاکستان کے پہلے الیکشن تھے جو ایک آدمی ایک ووٹ کی بنیاد پر ہو رہے تھے۔ اس سے قبل صرف بی ڈی ممبرز یعنی کہ آج کے حساب سے بلدیاتی کونسلرز کو ہی ووٹ کاسٹ کرنے کا حق تھا۔ میجر جنرل خادم حسین راجہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جن کی ان دنوں پوسٹنگ مشرقی پاکستان میں تھی، کہ یحییٰ خان نے شیخ مجیب الرحمان کو مقدس گائے کا درجہ دے دیا اور شیخ مجیب الرحمان پورے مشرقی پاکستان میں مغربی پاکستان، بہاریوں، حکومتی مشینری اور حکومتی اداروں کے خلاف نفرت انگیز تقریر کر رہے تھے اور ہم ان کو چھو بھی نہیں سکتے تھے۔ شیخ نے اس کمپین کے دوران دل کھول کر نفرت کے بیج بوئے، لیکن ادارے جنرل یحییٰ خان کی وجہ سے خاموش رہے۔ اب پاکستان کے دونوں حصوں میں پہلے سے زیادہ جوش و جذبہ کے ساتھ الیکشن کمپین شروع کر دی گئی۔ جنوری 1970 میں سیاسی سرگرمیوں کی بھی اجازت دے دی گئی اور یہ الیکشن اکتوبر 1970 میں ہونا طے پائے تھے، لیکن الیکشن کی اجازت جنرل یحییٰ خان نے 2 شرطوں پر دی۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو ملک کا آئین بہرحال اسلامی ہی ہوگا اور دوسرا یہ کہ نئی اسمبلی 4 ماہ کے اندر نیا آئین پیش کرے گی۔ اگر نئی اسمبلی 4 ماہ کے اندر نیا آئین نہ بنا سکی تو اس کو معطل کر دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ انہوں نے صوبوں کو خود مختاری دینے کا بھی وعدہ کیا۔ لیکن ادھر بھارت نے ایک نئی شرارت کی اور مشرقی بنگال پر حملہ کر دیا۔ وہ کیا واقعہ تھا جس نے جنگ سے پہلے ہی لاکھوں بنگالیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا؟ جنرل یحییٰ خان کو انٹیلیجنس نے ایک رپورٹ دکھائی تو وہ آپے سے باہر ہو گئے۔ یہ رپورٹ کیا تھی؟ مشرقی پاکستان کو سب سے پہلے بنگلہ دیش کا نام کس نے دیا؟ دوستو، اس قسط کے شروع میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارت کے حملے کی تفصیلات بتائیں گے، لیکن ویڈیو کے لمبا ہونے کی اور وقت کی کمی کی وجہ سے یہ وعدہ پورا نہ کر سکے، جس کی مکمل تفصیلات اور بقایا تفصیلات آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرا اور میرے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔